बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान सूफिया किराम की सरज़मीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक बहुत सारे औलिया अल्लाह सूफिया किराम बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया के जो सूफिया हैं वो मेज़बान माने जाते हैं और बाकी जो तमाम सलासिल के सूफिया हैं वो मेहमान माने जाते हैं। इस हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया के सबसे पहले बुज़ुर्ग जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से सुल्तानुल हिंद का ख़िताब मिला और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको ये हिंदुस्तान अता फ़रमाया वो अताए रसूल नाइबुन नबी फ़िल हिंद मुइनुल मिल्लति वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। गरीब नवाज़ तशरीफ़ लाए और फिर गरीब नवाज़ ने अपनी तशरीफ़ आवरी के साथ ही अपने बाद में फिर आदमी बनाना शुरू किए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन हुए और फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में उनके खलीफा और जानशीन हुए हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फ़रीद के फिर दो बड़े खुलाफा हुए जिनसे एक सिलसिला चिश्तिया साबरिया आगे बढ़ा, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी और दूसरे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया की एक खानकाह में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो आस्थाना है ये हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी क़ुद्दिसा सिर्रुहू के नाम से जाना जाता है। हम इस वक्त रायचूर में हैं और रायचूर के आप कुतुब हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। हम इंशाअल्लाह पूरी तफसीलात आपको बताएंगे। हज़रत महबूब इलाही के बाद में आईन हिंद अखी सिराज हुए, आईन हिंद अखी सिराज के बाद मखदूम अलाउल हक पंडवी हुए। हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी के मुरीद और खलीफा हुए मखदूम सिमना अवहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हुए हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी के खलीफा और मुरीद हुए हज़रत आरिफ बिन ज़िया रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों बुज़ुर्गों का मज़ार मुबारक गुलबर्गा शरीफ में है। हज़रत आरिफ बिन ज़िया के खलीफा और मुरीद हुए हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनको सैयद शाह चंदा हुसैनी के नाम से जाना जाता है। जिस बारगाह में हम खड़े हुए हैं इस वक्त हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी का मज़ार मुबारक गूगी शरीफ में है। यहीं कर्नाटक में गूगी शरीफ एक जगह है और उस गूगी शरीफ को इज़्ज़त देने वाली ज़ात हैं हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी के ही शहज़ादे हैं हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं की बारगाह के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद अशरफ रज़ा हुसैनी साहब को आप हमारे साथ में देख रहे हैं। सबसे पहले तो हज़रत आपका इस्तकबाल है, आप इस वक्त तशरीफ़ लाए और खानकाह में हमारा इस्तकबाल किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हज़रत का जो सिलसिला है, जो नसबी सिलसिला है वो भी ज़रा इरशाद फरमाइएगा और जो तरीक़त वाला सिलसिला है उसके हवाले से भी। हम इस वक्त क़ुत्ब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िर हैं। जी हज़रत क़ुत्ब रायचूर जी दक्कन के मशहूर बुज़ुर्ग जी क़ुत्बुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी गोगी शरीफ के साहिबजादे दुओम हैं। जी हुआ यूँ कि गोगी शरीफ में आपकी विलादत हुई। जी हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आप दूसरे साहिबजादे चहीते फ़र्जंद थे। जी एक दिन आपकी उम्र जब 18 साल की थी जी तो वालिद माजिद ने हज़रत क़ुत्ब रायचूर से फ़रमाया कि बेटा वज़ू के लिए पानी हाज़िर करो। जी एक लोटे में, एक बड़े लोटे में बौली से हज़रत शम्स आलम हुसैनी ने अपने पीरो मुर्शिद और वालिद माजिद के लिए जी लोटे में पानी हाज़िर किया वज़ू के लिए। जी दरख्त पर बैठे हुए एक कव्वे ने जी उस लोटे में पानी में ग़िलाज़त कर दी। जी हज़रत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से साहिब जलाल थे। खुदा के जलाली अस्मा की तजल्ली उन पर हमेशा पड़ी हुई रहती थी, जैसा कि क़हार और जब्बार है। इन अस्मा की, इन नामों की तजल्ली जब औलिया किराम के ख़ुलूब पर पड़ती है, औलिया किराम अल्लाह के इन नामों की, तो औलिया किराम साहिब जलाल हो जाते हैं। रहमान और रहीम की जब तजल्ली पड़ती है अस्मा की तो औलिया किराम साहिब जमाल हो जाते हैं। तो ग़िलाज़त जब उस कब्बे ने उस वज़ू के पानी में कर दी तो हज़रत शम्स आलम हुसैनी को जलाल आया। ने जलाल भली नज़र से, गुस्से की नज़र से उस कब्बे को आपने देखा
کہ میں بڑی محنت سے بولی سے دور سے جا کر پانی حاضر کیا تھا میرے والد ماجد کے لیے، نماز کا وقت قریب ہے، یہ کوے نے غلاظت کر دی۔ جو ہی جلال بھری نظر اس کوے پر پڑی حضرت شمس عالم حسینی کی، درخت سے وہ کوا گر کر مر گیا۔ والد ماجد نے دیکھا کہ کوا مر گیا، فرمایا بیٹا اتنا جلال ہے تمہارا، ہم تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ تھوڑا اس کو معاف کر دینا بہتر تھا۔ تو پھر مسکرا کر اس کوے پر حضرت شمس عالم حسینی نے نظر ڈالی، وہ کوا پھر زندہ ہو کر اڑ گیا، درخت پر بیٹھ گیا۔ اب والد ماجد نے فرمایا بیٹا تمہاری عمر ہے 18 سال، میری تربیت میں تمہارے 6-7 سال گزرے ہیں، معرفت کا راستہ تم نے میرے سرپرستی میں طے کیا ہے، علوم معرفت میں نے تم کو سکھایا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہاری 18 سال کی عمر میں اتنی درجہ ولایت پر تم پہنچیں گے۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ہمارا ایک مشن ہے اولیاء اللہ کا کہ ہم ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، سیرو فی الارض کے تحت روئے زمین کی سیر کرتے ہیں اور تبلیغ اسلام کرتے ہیں، ہم ایک داعی اسلام ہیں۔ اب تم کو پروردگار ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر یعنی قطبیت پر فائز کیا ہے، کیونکہ زندے کو مردہ کرنا یا مردے کو زندہ کرنا اسی ولی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو قطب ہے۔ قطب کی یہ پہچان ہے، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا۔ اب تم یہاں گوگی شریف سے نکلو، اپنے والد والدہ کو چھوڑ دو، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دو، تمہارے لیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مقام پروردگار نے مقرر کیا ہے اس کے لیے زیادہ سفر باندھو اور یہاں گوگی شریف سے روانہ ہو جاؤ۔ آپ گوگی شریف سے نکلے۔ تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ سفر میں گزرا حضرت شمس عالم حسینی کا۔ گوگی شریف سے نکلے تھے، رائچور نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، والد ماجد کا ادھر وصال ہو گیا 858 ہجری میں۔ تو پلٹ کر پھر والد ماجد کے وصال کے لیے نہیں پہنچے، انتقال میں نہیں پہنچے، اپنے منزل کی طرف رواں تھے۔ جہاں راستے میں ضرورت پڑتی تھی وہاں تبلیغ اسلام فرماتے تھے، کلمہ اسلام لوگوں کو پڑھاتے تھے، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرمایا۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ ایسے داعی اسلام، ایسے مبلغ اسلام ہیں کہ ایک بار وطن کو چھوڑتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو تھوڑے دن تبلیغ کر کے وطن کو واپس نہیں آتے ہیں۔ صحیح، جہاں ان کی جگہ مقرر ہے تبلیغ اسلام کی وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو رائچور کو تشریف لائے۔ رائچور کو تشریف لاتے وقت راستے میں 2 ندیاں تھیں، ایک دریائے بھیما، ایک دریائے کرشنا۔ دریائے بھیما کو حضرت شمس عالم حسینی نے ایک کشتی کے ذریعے ایک عام انسان کی طرح طے کیا، عبور کیا دریا کو۔ مگر جب دریائے کرشنا پر پہنچے تو بارش کا دور تھا، دریا لبریز بہہ رہی تھی، دکن کی بڑی دریاؤں میں سے ہے یہ۔ تو اس کنارے پر ٹھہر کر حضرت قطب رائچور نے دیکھا کہ اس کنارے پر ایک جوگی آسن جمائے بیٹھا ہے جو دریائے کرشنا سے دریائے تنگبھدرا تک پوری زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے، ایک جادوگر۔ وہ جو جہاں بیٹھا تھا اس کے سیدھ پر بالکل سامنے حضرت اس کنارے پر حضرت شمس عالم حسینی کھڑے ہوئے اور اس کے روبرو اللہ اکبر بول کر دریا میں پانی میں قدم رکھا۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات انبیاء کی جھلک والی کرامت عطا فرماتا ہے۔ موسوی معجزے کی کرامت پروردگار نے حضرت قطب رائچور کو عطا فرمائی۔ قدم رکھا تو اس جادوگر کے سامنے دریائے کرشنا میں راستہ بن گیا، پانی پھٹ کر ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر رک گیا اور راستہ خشک ہو گیا۔ وہ راستے سے گزرتے ہوئے اب رائچور والے کنارے پر رونق افروز ہوئے۔ تو وہ جوگی یہ کرامت کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ تو اب حضرت شمس عالم حسینی رائچور کے دوآبے پر، یہ دوآبہ ہے تنگبھدرا اور کرشنا کے درمیان کا شہر، اس دوآبے پر ایک روحانی حاکم، ایک ولی اسلام، ایک قطب وقت کا قبضہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔
اب پھر وہ دریائے کرشنا سے چلتے ہوئے یہاں بارگاہ سے تقریباً 22 کلومیٹر دریا ہے، جی وہاں سے چلتے ہوئے اس جگہ پر تشریف لائے، اب جہاں مزار مبارک ہے، ماشاء اللہ، یہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ جی اپنے زندگی کے ظاہری حیات کے 36 سال رائے چور میں گزارے، ماشاء اللہ، اور ان 36 سالوں میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرمایا۔ اور اب ذکر و اذکار میں تبلیغ اسلام میں اس قدر مصروف رہتے تھے حضرت قطب رائے چور کہ انہوں نے شادی بھی نہیں فرمائی، اور 892 ہجری میں صرف 54 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت نور عالم حسینی جو گوگی شریف میں اپنے والد ماجد کے پہلو میں مدفون ہیں، جی ان کی اولاد میں یہاں کی سجادگی کا سلسلہ شروع ہوا، ماشاء اللہ، یعنی آپ کے بھتیجے جی برادر زادہ پہلے سجادے تھے، جی پھر ان کی اولاد میں 17 نمبر پر سجادہ ہوں۔ جی اس بارگاہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دکن میں بہت کم درگاہوں میں ایسا ہوتا ہے جی کہ یہ بارگاہ درگاہ شریف حضرت قطب رائے چور شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جی گزٹ نوٹیفیکیشن میں، گورنمنٹ گزٹ میں یہ بارگاہ یہ پورے امکنہ جات کے ساتھ، پورے احاطے کے ساتھ، اسکوائر فٹ کے ساتھ نوٹیفائڈ ہے واہ واہ واہ، بطور وقف پراپرٹی۔ جی اس کا تمام جائیداد کا ریونیو ریکارڈ موجود ہے، الحمدللہ، اور تمام ریونیو ریکارڈ میں درگاہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، 2008 میں جی وقف بورڈ کرناٹک، ریاست کرناٹک کے وقف بورڈ نے مجھے بحیثیت متولی و سجادہ نشین گزٹ میں نوٹیفائڈ کیا۔ ماشاء اللہ، اس وقت سے میں درگاہ کا جائزہ سنبھالا ہوا ہوں۔ جی میں نے بہت سے ترقیاتی کام کیے ہیں، ابھی آپ مسجد دیکھیں گے جو میں نے تعمیر کیا، حوض دیکھیں گے میں جو تعمیر کیا، جی اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے جو رفاہی کام یہاں اس بارگاہ سے ہوتے ہیں، جی درگاہ شریف کی آمدنی اور خرچ۔ جی درگاہ شریف کی آمدنی کے ذرائع ہیں غولک کلیکشن جو جی نظر ڈبے میں لوگ ڈالتے ہیں وہ، جی اور کچھ ڈونیشن، جی اور یہاں کی کرایہ جات، جی یہ تمام آمدنی درگاہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ جی ماشاء اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے کیش بک کے ذریعے سے، اللہ، جی اور اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے، اخراجات کے اوچرس ہوتے ہیں، آڈٹ میں پیش کیے جانے پڑتے ہیں، جی اور درگاہ کی انکم سے ہم درگاہ کی انکم کا 30% حصہ رفاہی کام میں خرچ کرتے ہیں، جی 15% حصہ غریب بچوں کی تعلیمی اخراجات کے لیے اسکالرشپ کے طور پر، ماشاء اللہ، پھر 15% حصہ میڈیکل میں غریب لوگوں کے طبی اخراجات میں خرچ کرتے ہیں، طبی امداد میں۔ یہاں ایک اوقاف کے تحت ایک وقف ہاسپٹل ہے، جی وہ وقف ہاسپٹل کو یہاں سے سال میں 3.5 لاکھ روپے فنڈ جاتا ہے، ماشاء اللہ، واہ اور تقریباً 3.5 لاکھ روپے طلبہ کو اسکالرشپ تقسیم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، 8-10 یہاں کے ملازمین ہیں، جی ان کو چیک کے ذریعے سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ جی مسجد کا الگ اسٹاف ہے، عالم دین ایک حافظ ہیں، امام و خطیب ہیں، وہاں کے نائب امام مقرر ہیں، ماشاء اللہ، 5 وقت کی نمازوں میں کثیر مصلی حاضر ہوتے ہیں، جی جمعہ کی نماز میں پورا میدان بھر جاتا ہے، جی عید کے دن تک یہ ایک چھوٹا عیدگاہ معلوم ہوتا ہے ماشاء یہ اللہ، بارگاہ، واہ واہ، اتنے لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے جی کہ بلا لحاظ مذہب و ملت جی یہاں زائرین ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی تعداد ہم زیادہ ہے، وہ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ کنڑا جاننے والا کنڑا میں آتا ہے، کنڑا میں ان کو بولتا ہے، صحیح، تیلگو والا آتا ہے تو تیلگو میں ان کو بولتا ہے، ہر زبان کی بھاشا وہ سنتے ہیں، جی اور سب کی فریاد وہ سب کی بات حاجت پوری کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے اولیاء کی شان بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جی میں بول رہا ہوں تو اب 100 آدمی سن رہے ہیں، جی 100 آدمی اگر ایک ساتھ بولیں تو پھر میں ایک آدمی نہیں سن سکتا ہوں، صحیح، مگر یہاں آ کر 100 آدمی ایک ساتھ بولتے ہیں، وہ سب کی سنتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ صحیح، اولیاء اللہ کی شان ہے۔ صحیح بات، ایک مرتبہ جو زائر حاضر ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاضر ہوتے رہتا ہے۔ جی میرے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ تعویذ دیجئے حضرت، 7-8 سال ہو گئے ہیں، بچی کو جی اولاد نہیں ہوئی ہے، جی بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، جی بیمار ہے، کچھ تعویذ دیجئے۔ میں بولتا ہوں میں تعویذ دینے والا نہیں ہوں، تم بارگاہ میں حاضری لگاؤ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، جمعرات کو حاضری لگاؤ، ایک وقت مقرر کر کے حاضری لگاؤ۔ صحیح، وقت مقرر کر کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ فائدہ ہے میرے نزدیک جی
میری حاضری کا وقت مقرر ہے جمعہ کو صبح 10 بجے۔ جی جمعہ کو 10:10 پہلے حضرت شمس عالم حسینی اپنی مزار میں یہ سوچتے ہیں جی کہ میرے یہ 10 بجے یہ میرے فلاں چاہنے والے کا وقت آیا ہے، اب وہ آنے والا ہے۔ جی یہ سوچ، یہ توجہ ان کی میری طرف میرے مشکل کی آسانی کا ذریعہ ہے۔ صحیح صحیح بے شک اس لیے وقت مقرر کر کے بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے۔ صحیح۔ لوگ عرس، یہ دکن کے بڑے عرسوں میں یہ عرس شمار ہوتا ہے۔ جی 14 صفر کو رات میں سندل ہوتا ہے۔ جی سندل کے بعد تقریباً 1 مہینہ عرس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماشاء اللہ ایک جم غفیر کی شکل میں لوگ آتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں۔ جی حضرت خواجہ بندہ نواز کے بعد یہ بڑا عرس اس بارگاہ کا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بارگاہ کے صاحب سجادہ جناب سید اشرف رضا حسینی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا۔ شعر یہاں پہ لکھا ہوا ہے: شمس عالم قطب رائی چور و نور کبریا، روزاش مل جاؤ ماوا مرید فضل خدا۔ پھر اسی طرح سے یہ ایک حدیث پاک بھی لکھی گئی ہے طبرانی شریف کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے حدیث کی کتابیں تو آپ کو اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ کرشنا ندی کا ذکر کیا ابھی اشرف رضا حسینی صاحب نے۔ اس ندی کے کنارے بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ ہم اگر حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو مزار مبارک تو گلبرگہ شریف میں ہے، مگر حضرت کا چلہ بھی اسی کرشنا ندی کے کنارے ہے، اور اسی کرشنا ندی کے کنارے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کی ایک بہت عظیم مریدہ ہیں حضرت اشرف دو جہاں ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، کرچی میں ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ مزار مبارک بھی کرشنا ندی کے کنارے ہے، اور حضرت قطب رائے چور حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی کرشنا ندی کے قریب میں ہے۔ تو کرشنا یہاں سے قریب میں بہتی ہے، اور صوفیاء کرام کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا حضرت محبوب الہی نے بھی اپنی خانقاہ بنائی تھی، وہ بھی خانقاہ جمنا کے کنارے تھی، اور جمنا کے کنارے پھر ایک سلسلہ ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست اتفاق ہے۔ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی، جس طرح سے اور بھی صوفیاء میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی۔ ترجیحات ہوتی ہیں صوفیاء کی زندگی میں، اور جس طرح سے ابھی اشرف رضا حسینی صاحب نے بیان کیا کہ جو بھی کچھ اولیاء اللہ کرتے ہیں وہ انتخاب خداوندی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے زمینیں چنی جاتی ہیں۔ حضرت غوث پاک نے گیلان چھوڑا، بغداد کو آباد کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سنجر کو چھوڑا، وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اجمیر شریف کو آباد کر دیا، پورے ہندوستان میں اسلام کا چراغ روشن کر دیا، کیونکہ ہجرت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہجرت میں بڑی برکت ہے۔ حضور نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ شریف کی جانب، تو جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بھی حضور کے جانشین ہوتے ہیں، یہ ہجرتیں کرتے ہیں، اور ہجرتیں کر کے ساری دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں اولیاء اللہ، ان کے سر پر بھی وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو نبیوں کی ذمہ داری تھی، بندگان خدا کو ہدایت کا راستہ دکھانا، اور بندوں کا ٹوٹا رشتہ جو ہے وہ خدا سے جوڑنا، اور بندوں کے آپسی رشتے کو مضبوط کر دینا۔ وہ علامہ جامی نے بھی کہا نا کہ ماں برائے وصل کردہ نام دی، نہ برائے فصل کردہ نام دی۔ ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو صوفیاء کا کام ہی یہ تھا، دو کام، ایک تو یہ کہ بندے کا رشتہ خدا سے مضبوط ہو، اور دوسرا بندوں کے رشتے آپس میں مضبوط ہو جائیں۔ یہاں پہ کچھ تختیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ اس سلسلے میں یہ جو پورا شجرہ ہے سادات زیدی ہیں، حضرت امام زید علیہ السلام جو حضرت امام زین العابدین کے شہزادے تھے، ایک شہزادے کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور ایک شہزادے حضرت امام زید شہید علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام لخت جگر ہیں مولا کائنات حیدر کرار، فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام زید سے یہ سلسلہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی اور ان کے والد ہیں حضرت سید شاہ چندہ حسینی، ان کے والد حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی، ان کے والد حضرت سید شاہ خضر حسینی۔ تو آپ کو تصویر میں سارے نام نظر آ رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے میں آپ کو تاریخ بھی یہاں بتا دوں۔ حضرت ذرا بتائیے گا یہ ولادت کی تاریخ بھی ذرا بتا دیجئے، اور وصال کی بھی۔ 838 ہجری ولادت مبارکہ ہے جی۔ گوگی شریف میں ولادت ہوئی 838 ہجری میں، جی۔ احمد شاہ بہمنی کا دور تھا، جی۔ اور یہ 856 ہجری ہے، یہاں رائچور تشریف لائے 856 ہجری میں، 18 سال کی عمر میں۔ جی 54 سال کی عمر میں 892 ہجری میں وصال فرمایا۔ صحیح۔ تو اب بھی جہاں والد محترم نے تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا وہیں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ خلافت اشرفیہ کا باضابطہ ایک یہاں پر فارسی کتبہ، یہ فارسی کتبہ لکھا ہوا ہے۔
یہ فارسی کتبہ لکھا ہوا ہے اور تمام اشعار یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو سلسلہ خلافت یعنی جو شجرہ طریقت ہے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، جس طرح سے میں نے بھی بتایا کہ یہ سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کے عظیم بزرگ ہیں، تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ حضرت سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوٹا شریف یعنی غریب نواز ہیں سب سے پہلے، پھر حضرت بختیار کاکی، پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر محبوب الہی، پھر حضرت سراج الدین، پھر حضرت علاء الدین پنڈوی، اور پھر حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، پھر حضرت شیخ سعد الدین زنجانی، پھر حضرت شیخ عارف بن ضیاء الدین، پھر قطب الاقطاب حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی شریف، اور پھر انہی کے شہزادے ہیں حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رائے چور، اور پھر یہ حضرت سید شاہ چندہ حسینی کے صاحبزادے حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی، پھر ان کے بھتیجے ہیں جو اس بارگاہ کے سب سجادہ نشین ہوئے ہیں، اور ابھی جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہیں یہ حضرت سید شاہ اشرف رضا حسینی صاحب ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام ہی ناموں کے ساتھ میں حسینی بھی لگا ہوا ہے کیونکہ امام حسین کی اولاد ہیں، اشرفی بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ سلسلہ چشتی نظامی اور اشرفی ہے، اور یہ 70ویں سجادہ نشین ہے۔ اچھا، اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ کیونکہ کئی بارگاہوں میں آج حاضری ہوئی ہے اسی خانوادے کے، اور اسی سلسلے کی کئی بارگاہوں میں حاضری ہوئی ہے، سید یونس قادری اشرفی صاحب جو آج کے ہمارے امیر قافلہ تھے، اور آج کی تمام بارگاہوں کا سفر ہم نے انہی کے ساتھ میں کیا، انہی کی معیت میں کیا، اور جن کے حکم پر ہماری حاضری ہو رہی ہے، جن کی سرپرستی میں ہماری حاضری ہو رہی ہے، وہ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو کولم پلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو کولم پلی کی بارگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت سید شاہ جلال حسینی قدس سرہ النورانی، انہی کی دعوت پر ہم کولم پلی آئے تھے سرو دھرم سمیلن میں، اس میں ہمارا خطاب بھی ہوا، اور پھر انہی کے حکم پر ان تمام بارگاہوں میں ہماری حاضری بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم حضرت سید شمس عالم قطب رائے چور کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں کے تمام حالات سے واقف کرا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی تاریخ پر جو گرد چڑھائی گئی ہے اور سازشاً بزرگوں سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے، لوگ آنکھیں کھولیں اور صوفیاء کرام کی تاریخ کو جانیں اور بزرگوں سے اپنا قلبی اور روحانی رشتہ مضبوط کریں۔ اس بارگاہ میں کبھی بھی آپ کا آنا ہو تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہاں 15 سفر کو قل شریف ہوتا ہے، اور 14 سفر سے عرس کی جو تقریبات ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے آپ حضرت سید اشرف رضا حسینی صاحب کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت نے جو رفاہی کاموں کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، بندگان خدا کی خدمت کا جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، یعنی اس بارگاہ میں اگر ایک طرف آتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو دینے کا بھی رواج ہے، اور بندگان خدا کی خدمت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ پورا خوبصورت کیمپس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے کام حضرت نے کروائے ہیں، آپ کبھی بھی یہاں پر آئیں گے، چونکہ اس وقت اندھیرا ہے تو بہت کچھ ہم دکھا نہیں سکتے ہیں آپ کو، مجبوری ہے ہماری، وقت تھوڑا سا مختصر ہے، پھر انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے تو مزید تفصیل کے ساتھ میں ہم سارے کارناموں کو جانیں گے۔ تو یہاں جو تعمیراتی کام بھی ہوئے ہیں وہ بھی اشرف رضا حسینی صاحب نے اپنے اس پورے کاریہ کال میں کروائے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اور اس حوض کو جو نام دیا گیا ہے وہ حوض اشرفی کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، میرے لیے تو یہ دوگنی خوشی کی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ بہرحال صوفی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو بطور مسلمان میری ذمہ داری ہے کہ میں روحانی رشتہ رکھوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ میں اس بارگاہ کا غلام ہوں، حضرت مخدوم سمنا کی چوکھٹ کو چومنے والا ہوں، تو اس بارگاہ کا غلام ہونے کی وجہ سے یہ دو نسبتیں ساتھ میں جڑ گئی ہیں، تو میری روحانی کیفیت بھی مختلف ہے، اور ان دو نسبتوں کے جڑنے کی وجہ سے میں حضرت سرکار کلام مخدوم المشائخ سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کا مرید ہوں، اس سلسلے سے الحمدللہ میں اشرفی ہوں، تو یہ اشرفی بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری ہو رہی ہے، اس لیے بھی یہ سفر میرے لیے بہت یادگار ہے۔ جی فرمائیں۔ یہ حوض کے بارے میں یہ خاص بات یہ ہے کہ بطور فخر نہیں، جی تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جی میں وظیفہ اب لیکچرر ہوں، جی میں سروس کیا میں نے 20 سال گلبرگہ میں 2008 تک، ماشاء اللہ، 2008 میں میں نے جائزہ لیا ہے یہاں کے متولی کا، جی میں نے اپنے ذاتی اخراجات سے یہ حوض تعمیر کرایا، اور اس کا نام حوض اشرفی رکھا میرے والد ماجد میرے پیر و مرشد کے یادگار میں۔ اس کا افتتاح 11 شعبان 1429 ہجری کو ہوا، یعنی حضرت چندہ حسینی گوگی شریف کے قل شریف کے دن۔ تو یہ اس حوض کی جو تاریخ ہے وہ وہاں سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ خوبصورت بڑی سی مسجد بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس مسجد کا بھی اندر جو مسجد تھی چھوٹی سی مسجد پتھر کی، جی وہ صرف وہ تھی، جی یہ اچھا، اس مسجد کو ایکسٹینشن میں نے کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔
تو یہ بہت بڑا کیمپس ہے ماشاءاللہ. آپ کبھی بھی یہاں آئیں گے تو ایک تو بڑی روحانیت بھی یہاں محسوس ہوگی, دوسرا یہ کہ حضرت اشرف صاحب نے جو کام کیا ہے ان کا کارنامہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ پھر سے ہماری حاضری ہو. تو آئیے آپ کو یہ تھوڑا سا مسجد کا نقشہ بھی اندر سے دکھا دیتے ہیں. یہ بارگاہوں میں چونکہ دونوں کام ہوتے ہیں, روحانی پیٹ بھرنے کا بھی کام ہوتا ہے, اس کے لیے مسجد ہوتی ہے, اور جسمانی پیٹ بھرنے کا بھی کام ہوتا ہے, اس کے لیے لنگر خانہ ہوتا ہے. تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ صوفیہ کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جی نمازیں نہیں ہوتی, نمازیں نہیں پڑھتے, جی وہ مسجد تھی آگے والی پتھر کی. اب جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے مسجدوں میں توسیع کی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو پورا کیا ہے اس بارگاہ کے سجادہ نشین سید اشرف رضا حسینی صاحب نے. اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اگر فنڈ آتا ہے تو اس کو اس طرح سے خانقاہوں میں لگایا بھی جاتا ہے. تو کھلے دل کے ساتھ میں ان تمام کارناموں کو دیکھنا بھی چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس طرح کے کاموں میں سب کی حصہ داری بھی ہونی چاہیے. تو فی الحال اتنا ہی. حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ تمام لوگوں کو بہت ساری دعائیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خلیفہ عمدۃ المشائخ حضرت سید شاہ جلال حسین رحمۃ اللہ صاحب قبلہ متضل العالی, اور میں سید یونس قادری اشرفی جلالی کولم پلی سے. الحمدللہ میں نے بھی میرے بچپن سے میں حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین سید اشرف رضا حسینی اشرفی صاحب قبلہ متضل العالی کو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ وہ اتنے سادگی ہے کہ اب وہ میرے سامنے موجود ہے, پھر بھی میں سامنے تعریف کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. لیکن ایک آل رسول ہے, اولاد علی ہے, اور شہزادہ چندہ حسینی ہے, تو ان کے تو تعریف اور ان کے گن گانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور الحمدللہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں اتنی سادگی ہے, تو ان کے سجادہ نشین اتنے سادے ہیں, تو ان کی اولاد کا کیا عالم ہوں گا. تو ماشاءاللہ میں قابل مبارکباد دیتا ہوں حضرت کو کہ آپ نے ماشاءاللہ ہم کو یہاں پر زیارت کے لیے موقع دیا ہے, اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آپ سارے مسلمانوں کے لیے, سارے ہر مذہب و ملت, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے آپ دعا فرمائیں گے. یہاں پہ ہندوستان کے اندر امن و امان رہے, ہماری یہی خواہش ہے. اب میں مولانا ہمارے مختار اشرف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ اظہار خیال فرمائیں. تو دربار سب کے لیے کھلا ہوا بھائی. نفرت کا ماحول ہے لیکن یہاں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. آج بھی اسٹیکر کوئی نہیں ہے کسی دربار پہ کہ یہاں دیوار پہ کہ کوئی یہاں وہ لوگ نہیں آ سکتے, یا یہاں کسی کو روکا جاتا ہو, یا نہ آدھار کارڈ دیکھا جاتا ہے, نہ پین کارڈ دیکھا جاتا ہے, نہ کسی کے کپڑے دیکھ کر کے روکا جاتا ہے. سب کے لیے کھلا دربار ہے. اللہ کے اخلاق سے متصف ہوتے ہیں صوفیہ, تو اس وجہ سے ان کا دربار بھی سب کے لیے کھلا ہے. جس طرح سے سورج سب کو روشنی پہنچاتا ہے, اس طرح سے ان کے وجود سے بھی سب کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی وجہ سے اشرف صاحب نے بھی بتایا نا کہ غیر مسلم بھائی بھی بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں. وہ اسی وجہ سے حاضری دیتے ہیں کیونکہ جو آتا ہے, جس کو جو چاہیے ہوتا ہے, اللہ پاک ان کے وسیلے سے بندوں کو عطا فرماتا ہے, اور وہ اپنے دوستوں کی بڑی لاج رکھتا ہے, اور اس لاج کی وجہ سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اسی وجہ سے درباروں میں حاضری کا سلسلہ نفرتوں کے باوجود بھی جاری ہے الحمدللہ, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ صوفیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا بزرگوں کے تصرفات کا جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ کپبورڈ خاندان کے لوگوں کے قبور کے اچھا, لیے. یہ قبرستان ہے خانوادے کے لوگوں کے لیے. یہ جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے, یہ سجادگان, یہاں کے سجادگان اور ان کے اہل خاندان کے قبور کے لیے یہ احاطہ مخصوص ہے, مختص ہے, ان کے یہاں قبور ہیں. تو حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے ہاں حضرت, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شمس عالم حسینی کے اکثر سجادگان گوگی شریف میں مدفون ہیں. جی, وہ سجادگان وہیں قیام کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے, اور اکثر یہاں رائچور کو تشریف لاتے تھے. ان کی وہاں ایک جوڑی بھی تھی, مگر مجھ سے پہلے جو سجادے تھے میرے والد ماجد, میرے بھائی تھے, بڑے بھائی, پھر ان سے پہلے میرے والد ماجد تھے. حضرت والد ماجد نے گوگی شریف کو ترک کر کے, وہاں کی سکونت ترک کر کے رائچور میں ہمیں مستقل قیام کو ضروری سمجھا. انہوں نے یہیں قیام فرمایا اور بارگاہ کے ترقیاتی کام انجام دینے لگے. اور یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے بارگاہ کا, مزار مبارک پر جو گنبد ہے, 500 سال سے گنبد نہیں تھا, کھلی مزار مبارک تھی 4 دیواری میں. حضرت والد ماجد نے سن
1948 میں پتھر کی ایک خوبصورت گنبد آپ نے تعمیر فرمائی میرے والد ماجد و پیر و مرشد نے، اور 1948 کا وہ زمانہ تھا کہ پولیس ایکشن ہوا تھا نظام حکومت کے خاتمے کے بعد، اکثر مساجد اور گنبدیں شہید ہو رہی تھیں دکن میں، مگر اس وقت حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ خطب رائے چور کی گنبد تعمیر ہو رہی تھی۔ یہ حضرت خطب رائے چور کی بہت بڑی کرامت ہے۔ یہیں سے آپ نے ترقیاتی کام، آپ بھی اپنی خدمت پوری زندگی 50 سال آپ کا دور سجادگی ہے، ماشاءاللہ 50 سال میں انہوں نے بارگاہ کی بے پناہ خدمت کی ہے، ایک اپنے وقت کے ایک وہ عالم دین بھی تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ان تمام مرقدوں پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ یقیناً یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان تمام خوش نصیبوں کے صدقے میں ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں سچوں کے ساتھ رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو سچوں کے ساتھ جائیں، اور جب مرنے کے بعد میں گڑھنے کی بات آئے تو وتوفنا مال ابرار، ہماری جو فوتگی ہو وہ بھی ان نیکوں کے ساتھ میں ہو، اور جب میدان محشر میں اٹھیں تو انہی نیکوں کے ساتھ میں اٹھیں۔ اللہ پاک ان نسبتوں کا سایہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔